बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि एक जज साहब ने दूसरे जज साहब के घर से आई हुई इफ्तारी वापस कर दी, बल्कि दो जजें ने करवाइयां इफ्तारियां वापस करती हैं। ये मामला क्या है, इस पर मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। बड़ी तत्ती बड़ी जबरदस्त खबर है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को पैन हवाज रख के करता है ठा इस हुकूमत ने। और हुक्म जो है वो भी पता नहीं अब किस हद तक हुक्म जायज है नजायज है, उसके ऊपर भी बड़े सवालात हैं, बड़ी क्वेश्चन मार्क्स हैं, लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो हुक्म जो है वो 8 जजेस का हुक्म है, एक अद्धे जज का नहीं गा, 8 जजेस इंक्लूडिंग जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो हुक्म उन्होंने दिया था। ते भाई ने इसको मने लगता नीचे मनिया। वो मामला क्या है? मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा अब कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। उस हवाले से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब जब ये बिल जो है अभी प्रोसेस में था, अभी ये कानून जो था प्रोसेस में था, अभी बिल की सूरत में था, और पार्लियामेंट ने उसको 2 दफा मंजूर कर लिया था, और अभी ये सदर पाकिस्तान के पास दूसरी बार जाना था। इस दौरान 3 लोग जो हैं वो फौरी तौर पर पहुंचे। एक थे चौधरी गुलाम हुसैन साहब, दूसरे थे समी इब्राहिम साहब, तीसरे थे राजा आमर साहब। ये तीनों बगैर किसी शक व शुबे के तहरीके इंसाफ के चाहने वाले हैं, उनके हमदर्द हैं, उनके साथ वफादारियां हैं। ये जो लफ्ज़ मैंने वफादारियां बोला ना सर, ये इसके एक खास माने हैं। यानी जो मामला ढिड ना जुड़िया होंदा ना भाएं ना, उत्थे वफादारियां दूजे पासे चली जांदियां। और ढिड नालों गोडे ते अगे नहीं ना होंदे यार, ठीक है। ते उन्हां नूं ढिड अगे है, गोडे नहीं अगे, और किसी को भी नहीं होते हजूर, सीधी जी गल है। तो वो उधर से ढिड दे नाल मामला जुड़े है, तो लिहाजा वो उस पासे चल पड़े हैं, और उन्होंने इसको चैलेंज किया था। अच्छा, जब ये चैलेंज किया गया कानून, यानी एक्चुअली तो उसका बिल था, तो ये बड़ी एक अजीब बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन हेयरिंग की, उसी दिन जो है वो उन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया, स्टे ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि जनाब ये नाफजुल अमल नहीं होगा और ये गैर मौसर हो जाएगा। मतलब मुख्तलिफ किस्म की इस तरह की बातें कि ए हुण बने ना बने, ए हुण समझो हेगा नहीं जे, इस तरह का उन्होंने एक जो है वो स्टे ऑर्डर वो जारी कर दिया, जिस पर बहुत सारे सवालात हैं। यानी माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ। जो था एनआरओ डॉक्टर मुबशर हसन साहब, उसके खिलाफ गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अल्लाह गरीके रहमत करे, डॉक्टर साहब ने भी जिंदगी को अच्छे काम नहीं अड्डे किए, यानी बहुत सारे अच्छे किए। एक क्या बड़ा अजीब व गरीब जहा काम किया सी। एक्चुअली उनकी जो था ना अपना बेनज़ीर भुट्टो के साथ डॉक्टर साहब का अपना एक बुग़्ज़ था, और वो बुग़्ज़ की एक खास बैकग्राउंड थी। और वो बैकग्राउंड थोड़ी सी मैं अगर बता दूं, टाइम ना ज़ाया हो, बड़ी जल्दी में बता देता हूँ। वो ये थी कि जनाब डॉक्टर मुबशर हसन जब वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा वापस आई पाकिस्तान 1986 में, तो डॉक्टर साहब जो थे वो चाहते थे कि जैसे मैं कहूँ बेनज़ीर वैसे करे। बेनज़ीर ज़ाहिर है कि बाहर से आई थी वापस, उन्होंने अपने घर च प्यो की लाश में की सी, और उनको पता था कि जब मेरे बाप पर बुरा वक्त आया तो डॉक्टर साहब छोड़कर पार्टी चले गए थे, लिहाजा वो डॉक्टर साहब पे ट्रस्ट नहीं करती थी। यहां से दूरियां बढ़ना शुरू हुई थी। डॉक्टर साहब जो है वो मीर मुर्तज़ा की तरफ चले गए, बेनज़ीर जो है वो डॉक्टर साहब से दूर होती गई, तो इसलिए फिर वो एक सियासी मुखासमत जो है ना वो काफी बढ़ गई थी। तो डॉक्टर साहब उस कोर्ट दे विच जेड़ा ना वो एनआरओ लेके चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पर फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भैन डिपर बैठा सी, उन्होंने जनाब उसको उड़ा दिया। लेकिन इस दौरान हुआ ये कि स्टे मांगा गया कि जनाब ये जो एनआरओ के तहत फैसले फूसले हो रहे हैं, स्टे कर दो, और ये कानून जो है ना इसको गैर मौसर करार दे दे। तो आगे से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में बैठे फुल बेंच ने, बल्कि फुल कोर्ट ने ये कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कानून को हम इस तरह खत्म नहीं कर सकते, हमें जो है स्टे नहीं किया जा सकता, इसको खत्म किया जाएगा अगर हम ये देखेंगे पूरा जवा जुजल है कि पूरी बहस तो फैसला होएगा, वो एक अलग बहस है, स्टे नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर फौरी तौर पर स्टे करता गया। अच्छा, अब वो स्टे हो गया तो उसके ऊपर फिर सवाल उठे। सवाल पहला नंबर ये है सर उसका सवाल का कि सर जब एक शय ये कानून बढ़िया नहीं, अभी वो बिल की सूरत में है, तो सर वो किस तरीके से किस तरह पाएं तुसी उन्होंने गैर मौसर करार दे रहे हो, और ये एडवांस में ही दे रहे हैं कि जब ये होगा तो ये गैर मौसर हो जाएगा, जब ये कानून बनेगा तो ये कानून नहीं होगा। ये किस किस्म का स्टे ऑर्डर है? तो अगर इस तरह का कोई स्टे ऑर्डर हो तो क्या वो उस स्टे ऑर्डर की कोई लीगल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू होती है? 8 जजा ने दिता हुए भावें 1800 जजा ने दिता हुए,
یہ بات ایک الگ ہے، لیکن یہ ایک سوال ہے جس کے اوپر حکومتی حلقے، انڈیپینڈنٹ جو حلقے ہیں، وہ انہوں نے اس پر بڑی بات کی ہوئی ہے۔ اچھا، اب جب وہ قانون اس وقت موجود ہی نہیں تھا جس کے اوپر سٹے کیا گیا تھا، اب وہ جب نافذ العمل ہو گیا، باقاعدہ گزٹ نوٹیفیکیشن آ گئی۔ گزٹ نوٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ نافذ العمل ہو گیا۔ تو جب وہ نافذ العمل ہو گیا سر، تو پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس بل کے تحت، چونکہ آرٹیکل 184 کی کلاس 3 کو باقاعدہ طور پر اس میں وہ کیا گیا ہے، اس کے تحت قانون بنایا گیا ہے کہ جناب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ دا کل ہی جو ہے نا وہ مالک و مختار نہیں ہے۔ بینچ بنانے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس میں جو سو موٹو لینے کا اختیار ہے، وہ اس کے لیے 3 جو جج ہیں سینئر موسٹ، وہ بیٹھ کر فیصلہ کریں گے، اور 2 جس طرف ہوں گے وہ فیصلہ منایا جائے گا۔ تو اب یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کے بعد آتے ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب، اور ان کے بعد آتے ہیں جسٹس طارق مسعود صاحب۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سر اگر چیف جسٹس صاحب ظاہر ہے کہ وہ اس بات کو نہیں مانتے، تو باقی تو جو 2 جج صاحبان ہیں وہ کورم تے پائیں 2 دا بن گیا نا پھر، ٹھیک ہے۔ تو 2 جنے بیٹھ کر اب ان کے اوپر ذمہ داری آ گئی کہ کیا وہ اس جو 8 رکنی بینچ نے یہ حکم جاری کیا ہوا ہے، کیا اس کو تسلیم کیا جائے گا؟ کیا یہ خود 2 بیٹھ کر اپنے طور پر اب جو کیسوں کی سماعت ہے اس کا طریقہ کار خود طے کریں گے؟ کیا یہ جو از خود نوٹس لینے والا معاملہ ہے اس کو کسی طرف لے کر آئیں گے؟ میں آپ کو یہ بھی گزارش کروں کہ قاضی فائز صاحب نے 3 رکنی بینچ تھا، اس کی سربراہی قاضی صاحب کر رہے تھے، اور اس 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا 2-1 کی اکثریت سے کہ جناب یہ آرٹیکل 184(3) جو ہے اس کو کسی صورت بھی ابھی آپ اس کے تحت کوئی کام نہ کریں۔ اس لیے نہ کریں کیونکہ ابھی رولز نہیں بنے ہوئے، پہلے ان کے رولز بنا لیں اس کے تحت، اس کے بعد کرتے رہے بیٹھ کے۔ اچھا، چیف صاحب نے بڑا غصہ آیا، چیف صاحب نے جناب ایک سرکولر جاری کیا، اور سرکولر جاری کر کے تو اس کے بعد یعنی رجسٹرار سے کہا ہوگا سرکولر جاری کرو، تو رجسٹرار نے سرکولر جاری کرتا، وہ سرکولر جاری ہویا، اس تو بعد جناب انہوں معطل کرتا اس آرڈر نو۔ اندازہ لاؤ سپریم کورٹ آف پاکستان دے فیصلے نو رجسٹرار نے معطل کرتا پڑھ کے۔ پھر انہوں نے فیصلہ جاری کیا، وہ فیصلہ جو ابھی تک متنازع ہے، اور وہ فیصلہ ہے پنجاب کے اندر انتخابات کرانے والا۔ اس فیصلے کو جاری کرنے کے فوری بعد ایک 6 رکنی بینچ بنایا، 6 رکنی بینچ نے 5 منٹ کے اندر قاضی فائز صاحب کا فیصلہ اڑا دیا۔ اب یہ سارا کچھ جو ہے اتنی گڈمڈ ہو گئی پائے نا، اتنی گڈمڈ ہو گئی ہے کہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ چڑی بیچاری کی کرے تو ٹھنڈا پانی پی مرے۔ یعنی عام آدمی بھی چکرا کے رہ جاتا ہے، اتنی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کہتے ہیں پرسنلائز قسم کی چیزیں ہوئی پڑی ہیں، اور نہ کوئی آئین دیکھ رہا جے، نہ کوئی قانون دیکھ رہا جے۔ یعنی قانون بنانا جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کا حق ہے، پارلیمنٹ نے ہی یہ آئین بنایا ہے، پارلیمنٹ نے ہی سپریم کورٹ بنائی ہے، پارلیمنٹ نے ہی فوج نو کیا تو اتنا کام کرنا ہے، پارلیمنٹ نے کیا یہ جو ایگزیکٹو ہے ان کو کہ آپ نے اتنا کام کرنا ہے۔ ہر ایک کی حدود و قیود جو ہے وہ پارلیمنٹ نے طے کی۔ پارلیمنٹ ماں ہے جہدے جو ہے سارے بال نکلے، ٹھیک ہے، تو وہ جڑی ماں ہے انہوں بھاجی ہوں تسی اختیار نہیں دے رہے۔ بڑی ناخلف جی اولاد ہے یار، کہ بچے جوان ہو گئے نے تے وہ جناب ماں پہ انہوں گھروں کڈن ٹو رہے ہیں کہ چل تو نکل تو کون ہو گیا۔ یہ طریقہ کار جو ہے نا اداروں کی سطح کے اوپر ہونا بڑی ایک عجیب اور تکلیف دہ بات ہے، لیکن پائے نا ہو رہے آجے۔ اور اب کیا وہ 2 جج صاحبان بیٹھ کر اس کے اوپر کوئی باقاعدہ وہ کریں گے، اپنا نوٹس لیں گے کہ جناب اے ہوں جڑے کیسز نے، رجسٹرار نو کہن گے آ بھائی کاکا جڑے کیسز نے ادھر لے کے اسی بینچ بنانے ہیں، کیونکہ بینچ تو ظاہر ہے اب اس قانون کے تحت 3 لوگوں نے بنانا ہے۔ اور جہاں تک 8 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ ہے کہ جناب اسٹے کر دیا گیا تھا، تو وہ فیصلہ جو ہے وہ تو پتہ نہیں لوگ مانتے ہی نہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ 27 تاریخ کو یا جب بھی عدالت دوبارہ لگے گی تو ایک نواں پھڈا جڑا نا مجھے نظر آ رہا ہے یہ پڑے گا، اور ایک نئی لڑائی وہ شروع ہو جائے گی۔ کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے جسٹس قاضی فائز صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، اور جملہ یہ تھا کہ آمریت کی دھند میں لپٹے ہوئے کمرہ عدالت سے آنے والے فیصلے آئین کو برطرف نہیں کر سکتے۔
ٹھیک ہے. تو حضور گلاں جڑیاں نا پائن وہ بڑیاں سنجیدہ ہو گئی ہیں. اسی ہنس ہنس کے چیزوں کو لائٹ انداز میں باتوں کو کرتے ہیں لیکن گلاں پائن بڑیاں سیریس ہیں. اس کے پاکستان کے مستقبل کے اوپر, ہماری نسلوں کے اوپر بڑے سیریس اثرات پڑتے ہیں. جو لوگ قانون اور آئین کے معاملات کو نہیں بھی سمجھتے نا, وہ دیکھتے نا یار ٹی وی ہوتے, یوٹیوب کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر کہ کی تماشا لگا ہے. ایک جج دوجے نو گلاں کری جا رہا ہے, دوجا تیجے نو کری جا رہا ہے. سپریم کورٹ کے خلاف سارے پولیٹیشین بول رہے ہیں اور پولیٹیشین کے خلاف سپریم کورٹ بول رہی ہے. ایک جنا لاڈلا بنے. ایک ایسا تاثر عام آدمی میں جاتا ہے کہ پائن مائٹ از رائٹ ہے جی. لہٰذا ہر بندہ زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کرنے کے چکر میں ایک دوجے دی مارا ماری دے پی گئی ہے. اتنے مار تاڑ ہو رہی پائن باقاعدہ, دودھ والے سے لے کر وہ صدر پاکستان کے عہدے تک چلے جائیں, ہر پاسے مار تاڑ دا مقام ہے. تو یہ معاشروں کے لیے تو اچھی بات نہیں ہوتی. اچھا, اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عید کے بعد ایک نئی لڑائی جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں شروع ہو نہیں. سپریم کورٹ کے اندر اختیارات کا ایک نیا لڑائی اور جسٹس سجاد علی شاہ علی کاڑی رپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتی مجھے دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ یہ جو قانون ہے اس کے اوپر اس وقت تک دو راہ ہیں, دو آراء موجود ہیں. اور دو آراء ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایک کہتی ہے جو عمران خان دے مننے والے نے کہ جناب سپریم کورٹ نے انہیں معطل کرتا ہے, اور دوسری کہتی ہے کہ بھاجی اس لیے قانون ہی موجود نہیں سی, تسی ہوا چ ہی معطل کرتا. بنیا تو ہونے اور بنا بھی آپ کے اختیارات کے خلاف ہے جو آپ نے از خود لیے ہوئے ہیں. تو آپ خود اس بینچ کو ہیڈ کر کے کس طریقے سے ہی کر سکتے, یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو لہٰذا یہ آپ کا کوئی فیصلہ فوصلہ نہیں ہے. تو یہ اب دو چیزیں اس وقت موجود ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ میں تو آپ کے سامنے چیزوں کو رکھ رہا ہوں. صرف یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے ججز نہیں کرنا ہے, میں تو اسی کرنا ہے کوئی نہیں. میں تو آپ کو صرف انفارم کر رہا ہوں چیزوں کے بارے میں. اب میں آپ سے عرض کروں, جو میں نے آپ سے کہا نا کہ افطاریاں پوائنٹ واپس کرتی ہیں, دیکھیں سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان آپس میں تلک کلامیاں ہوئیں, باواں ٹنگلتیاں بھائی کھلوت تینوں دیکھنا تے باہر آتے, یہ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ کم و بیش کوئی 2 بار ہو چکی ہے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر. ایک بار تو چیف جسٹس کے کمرے میں واقعہ ہو چکا ہے, کمرے کے اندر, ٹھیک ہے. پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ جوڈیشل کالونی کے اندر جو واکنگ ٹریک ہے وہ اس کے اوپر ججز کی آپس میں اچھی خاصی جو ہے وہ منہ ماری ہوئی ہے. لیکن اس بات کی تردید آ گئی سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی جانب سے کہ جوڈیشل کالونی کیا ہو جا کوئی واقعہ نہیں ہے, یعنی سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر جو واقعات ہوئے انہیں تردید کوئی نہیں آئی پائیں. یہ مطلب ہے کہ ان واقعات کو اون کر لیا گیا. تو اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ ججاں دے درمیان آپس وچ منہ ماری ہوئی. یہ سپریم کورٹ کے ججاں دی گل کر رہا ہے, میں ججاں پان والے دی گل نہیں کر رہا. اے پان منڈی جڑے جج بیٹھے میں انہاں دی گل نہیں کر رہا سر, یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججز کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ عالم ہے, آپس میں ان کا سلام دعا نہیں. اب واقعہ یہ ہے کہ آج سے 3 روز پہلے ایک جج صاحب کی طرف سے ایک ایسے جج صاحب کے گھر, یعنی ایک انڈیپینڈنٹ جج کی طرف سے ایک ہم خیال جج کے گھر جو ہے وہ افطاری بھیجی گئی. یہ ہمارے سوشلی ہوتا ہے, آپ کوئی چیز بناتے ہیں, کوئی میٹھا بناتے ہیں, 27ویں ہوتے ہیں, خاص طور پہ 27ویں رمضان ہوتی ہے, لوگ جو ہیں وہ اسپیشل نیاز بناتے ہیں اور دوسروں کے گھروں میں بھجواتے ہیں, اپنے محلے داران بھجوانے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. تو وہ 27ویں رمضان کا ہی واقعہ ہے, تو وہ جناب بنا کر بھیجی گئی ان کو, ٹھیک ہے. اور وہاں سے وہ جو افطاری کی چیزیں تھیں وہ ساریاں پاجی واپس آ گئی. اچھا, یہ گل ہوں پھیل گئی, یہ بڑا برا منایا جاتا ہے. یہ ایسے پیڑی گل ہے, آپ کو بندہ تحفہ دے, کرٹسی شو کرے, آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرے, آپ جناب وہ دی محبت جڑی واپس کر دیو, بڑی بدتمیزی والی بات ہے. اب یہ بات پھیل گئی. ایک اور انڈیپینڈنٹ جج کی بیگم صاحبہ نے یہ سوچا کہ یار یہ ہوں گل کنفرم کرنے کا پھر ایک طریقہ کہ 80 بھی بھجوائیے. تو انہوں نے اسی ہم خیال جج کے گھر افطاری کی کچھ چیزیں بھجوائی, تو پائن وہ تو ہی واپس آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب بات کنفرم ہو گئی کہ جناب یہاں پر واقعی ایسا واقعہ ہے. اب یہ ہم خیال جج کون ہیں سر؟ بس 4 بڑے مشہور جج ہیں, اور چاروں میں سے کوئی ایک ہیں. اور ایک ہنٹ اور دے دیتا ہوں, نام لینے سے یار سورس نے منع کیا ہے, اور سورس بھی پڑھا جائے گا نا خام خواہ. تو یوں سمجھ لیں کہ وہ 4 ہیں نا ہم خیال بڑے مشہور جج, ان مشہور ججوں میں سے ایک کے ساتھ ایک کے گھر میں یہ ہوا ہے, انہوں نے افطاریاں واپس کی ہیں.
اب آپ جو ہے نا خود ہی اندازہ لگا لیں، کیونکہ اگلا ہنٹ دیتا ہے نا تسی پہنچ جاؤ گے یار، تو میں نہیں چاہتا کہ وہاں تک بات جائے۔ جیسے بھی ہیں ہم خیال ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، آئین کے تحت ہیں، ان کی باتوں سے ان کے فیصلوں سے اختلاف ہے نہیں ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جب تک وہ جسٹس کے عہدے پر فائز ہیں ہم سب کے لیے آئین کے تحت لازم ہے کہ ان کی رسپیکٹ کی جائے، ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے باقاعدہ احترام کا جو پہلو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے۔ اے بھائی اسی آئندے مننے والے ہیں نا، ہم پر یہ بات لازم، اس لیے میں نے وہ اشارہ جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا وہ میں نے روک لیا ہے۔ تو بس یہ خبریں تھی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا، ہن تسی اندازے لاؤ اور جے کسی نوں معلوم ہوئے تے لکھ دیو تھلے پاویں، کیونکہ تہاڈے تے کوئی پابندی نہیں نا، میرے تے پابندی ہے، تہاڈے تے کوئی نہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔